बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में 18 अगस्त को आम इंतखाबात का ऐलान किया गया था, लेकिन अब वो मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना का सामना कर रही है। पिछले प्रोग्राम ने भी हमें इस पर जिक्र किया था कि ऐसा मुमकिन है कि कोरोना की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में और बहुत सारे मसाइल हैं इंतखाबात के साथ साथ जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना की वजह से गिलगित बल्तिस्तान कितना ज़्यादा मुतासिर हुआ, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इस पर बात करना भी ज़रूरी है कि हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये शिकवा किया जाता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाती, वफाकी हुकूमत की तरफ से निगलेक्ट किया जाता है, वहाँ के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ पर जो पावर के मंसूबे चल रहे हैं अगर उन पर तवज्जो दी जाए वफाकी हुकूमत की तरफ से तो पूरे पाकिस्तान में जो बिजली का शॉर्टफॉल है उस पर काबू पाया जा सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे अब निगरान सेटअप चल रहा है और ऐसे में इंतखाबात का मुलतवी हो जाने से वहाँ के मसाइल कितने ज़्यादा मजीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले जब वहाँ पर हुकूमत चल रही थी नून लीग की, तब भी वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा जाता था कि तवज्जो नहीं दी जाती थी। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि कोरोना की वजह से जो तिजारत बंद हो गई, चीन का बॉर्डर बंद कर दिया गया, उसके बाद वहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना है और ख़ासतौर पर सिर्फ बॉर्डर बंद होने की वजह से जो कारोबार मुतासिर हुआ है इसके अलावा भी जो कारोबारी तबका है उनको किन मुश्किलात का सामना रहता है, उन मसाइल को हाईलाइट करने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं और जब वो मसाइल हाईलाइट हो जाते हैं तो क्या मुतल्लिका हुकाम की जानिब से उस पर तवज्जो दी जाती है, वहाँ पर कारोबार के हवाले से पॉलिसीज़ हैं क्या, तिजारत के हवाले से पॉलिसीज़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में तालीम के हवाले से और टूरिज़म का शोबा जो मुतासिर है इसके हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जावेद हुसैन साहब हैं, एक्स MLA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GB असम्बली से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साथ ही मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, प्रेसिडेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, सबसे पहले तो अब इंतखाबात मुलतवी हो गए, इससे पहले बहुत गहमा गहमी थी, कहा जा रहा था कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, तमाम जमातें जो हैं वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, लेकिन अब इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। मुलतवी होने से आप क्या समझते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो ये कि इंतखाबात 18 अगस्त को होने थे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है फेडरल में, वो समझती है कि हम इधर से कंट्रोल करके गिलगित बल्तिस्तान में जो साबिक़ा पास प्रैक्टिस यही हुआ था, हम ऐसा करके नताइज लेंगे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से ये डरे, इनको कैंडिडेट नहीं मिलता था कि इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं। हमें कोई रीज़न बनता नहीं था। जो कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर है, वो सियासी जलसे, मज़हबी रसूमात, तो सारा कुछ तो हो रहे हैं, उनके अपने मीटिंग्स, तो मेरे ख़्याल में कोरोना की वजह से इंतखाबात इफ़ेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन जो मुलतवी हो चुके हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं अभी तक। उनकी पार्टी के अंदर बड़े ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद में कुछ लोग बैठ के ये समझते हैं कि यहाँ से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हाईजैक करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुल पोजीशन में है, हम ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल तक हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन की है, 2 साल तक हमने वफाकी हुकूमत की है। किस तरह वोट लेंगे? ये क्या दिया है इन्होंने अभी तक, पावर में क्या दिया है इन्होंने? जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के आइनी इस्लाहात, जो वहाँ के सारे लोग यही कहते हैं कि हमें हुकूक दे दो, क्यों नहीं देते ये हुकूक? पहले तो बड़े दावे कर रहे थे इनके जो मरकज़ी कायदीन कहते थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, हम 5 सूबा देंगे। सूबा तो दे नहीं सकते, गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन ऐसे है कि सूबा बन नहीं सकता है। अगर कोई कहता है सूबा बनता है तो ये गलत कह रहे हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है उनकी डिमांड तो है कि अगर सूबा नहीं बन सकता है तो जो मकबूजा कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर को, जो मतलब उस साइड में इंडिया ने दिया है, इस साइड में पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है, वो हुकूक तो मिलने चाहिए, जो 73 साल बाद आज ये डिमांड करते हैं। तो लोगों के तवक्कुआत थे PTI पर, जब ये ख़त्म हो चुके हैं तो PTI की इधर की जो कंट्रोल करने वाले लोग और जो गिलगित में इनके लोग बैठे, वो समझते हैं इनके ज़िम्मेदार कि हम इलेक्शन को ऐसा जो है ना फेडरल के नाम देकर हाईजैक करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर कभी भी मौका नहीं। आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं किए, पाकिस्तान तरीके से आपको वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए टाइम ले रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त मिले तो हो सकता है हमें कैंडिडेट मिले तो उसके बाद इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल यही है। अच्छा, कोरोना की वजह से मजमूई तौर पर वैसे वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ कितनी मुतासिर हुई हैं? देखें कि कोरोना जब शुरू में अटैक हुआ, तफ्तान से जो ज़ायरीन आए, उसका लामहला ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के थे, लेकिन शुक्र है कि जितने ज़ायरीन सिकड़ो आए थे गिलगित, बिलखुसूस नगर 120 ज़ायरीन मेरे खुद ज़िले में, जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ आए थे, अल्लाह के फज़ल से उसमें से एक भी ज़ायर
جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوا، انہیں کوئی بیمار ہو گئے، وہ ٹھیک ہوگا اپنے کرنٹینر کا جو 14 دن تھے مکمل، کوئی 20 دن بیٹھا، کورونا تو فری ہوا، بالخصوص ضلع نگر میں، ہنزا میں، گلگت میں سب. تو کورونا کے اتنے نقصانات نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں کورونا کی وجہ سے جو ہوٹل انڈسٹریز گلگت بلتستان کے جو تاجر ہیں اور بالخصوص جو چائنا سے ٹریڈ کرتے تھے، یہ سارے متاثر ضرور ہوئے ہیں. ہوٹل انڈسٹری ابھی تک بند ہے کیونکہ وہاں پر تو دو چیزیں ہیں گلگت بلتستان میں، یاد رکھے، یا ہوٹل انڈسٹری ہے یا چائنا ٹریڈ ہے، جس سے لوگ کماتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ دونوں کورونا کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس سے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الیکشن اس وجہ سے ملتوی نہیں ہوئے کہ جناب ان کا پی ٹی آئی والوں کا کوئی بھی ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا خیال نہیں ہے کہ اس وجہ سے کیا ہو. تو اگر اس وجہ سے تو ہمیں دے دے کوئی انسینٹیوز، کوئی بیل آؤٹ پیکیج دے دے. یہ بلوچستان کو دیتے ہیں، سندھ کو دیتے ہیں، کے پی کو دیتے ہیں. جب ہمیں ڈائریکٹ کنٹرول پاکستان کے ان کے پاس ہے تو یہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اسماعیل صاحب، کرونا کی وجہ سے پورے پاکستان میں تمام تر انڈسٹریز متاثر ہوئیں، لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریڈ متاثر ہو کر وہاں کے لوگوں کا روزگار جو وابستہ ہے وہ یا تو سیر و سیاحت کے ساتھ ہے، ہوٹل انڈسٹری جو کہ انٹر کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ، اور ٹریڈ کے ساتھ ہے. کرونا کی وجہ سے ٹریڈ کتنی متاثر ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے ٹریڈ کی کیا صورتحال تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، آپ نے مجھے اس اسٹوڈیو میں موقع دیا، آپ کا شکر گزار ہوں. تو سر، یہ کورونا کی وجہ سے جو ٹریڈ متاثر ہوا، یہ شروع میں جب یہ وبا پھیل گیا اس ٹائم تو کورونا کی وجہ سے یہ بتا رہے تھے. تو پچھلے سال کا بھی کچھ کنٹینرز جو ہے وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، تقریباً کوئی 200 کے قریب. تو وہ بھی آج کل کرتے وہ بھی مطلب وہاں پینڈنگ میں رہے. تو جن کے اندر یہ زیادہ تر ڈرائی فروٹ اور اپنا مرچ تھے، مطلب ڈرائی فروٹ تھے، تو وہ اس انتظار میں بیٹھتے جب 1.5 مہینے کے بعد کھلا نہیں آیا، یہ بارڈر کلوز ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب جب کنٹینرز کو مطلب سیل سے اس کو نکالا گیا تو دوبارہ ان لوڈ کیا تو یہ تمام کنٹینرز جو ہے وہ خراب ہو چکے تھے. تو ابھی جو ہے نا میں اتنا بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے اندر جیسے جاوید صاحب نے بتا دیا، 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے ٹریڈ اور دوسرا یہ ٹورزم کا جو ہب ہے. تو ابھی یہ 80% لوگ جو ہے وہ اپنا یہ ٹریڈ پہ ان کا گزارا ہوتا ہے. ابھی یہ 4 مہینے سے ٹریڈ بند ہے، تو بند ہونے کی وجہ سے انتہائی امپورٹر، ایکسپورٹر اور وہاں کے جو مزدور ہیں وہ بڑے متاثر ہیں. تو اس لیے آپ کی اس پروگرام کی وسادت سے میں پرائم منسٹر اپنا عمران خان صاحب کو میں نے اپنے اس میں ایک لیٹر بھی لکھا ہوا ہے، اور میری اپیل ہے کہ اس ٹریڈ کو کھول دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کی طرف آتا ہوں. کچھ SOPs کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. جاوید صاحب، ہمیشہ کہا جاتا ہے فیڈرل نگلیکٹڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کو حقوق کے حوالے سے. ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ جس جماعت کی فیڈرل میں جو جماعت ہے وہ گلگت بلتستان میں نہیں، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا ویسے ہی گلگت بلتستان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے؟ اصل میں یہ کہ یہاں ہے پاور پالیٹکس. کیوں نگلیکٹ ہوتے ہیں؟ ہم واویلا کیوں کرتے ہیں 73 سالوں سے کہ ہمارے آباء و اجداد نے الحاق کیا ہے ہمیں صوبہ بناؤ. جو انتظامی کنٹرول ہے وہ صوبے کے طرز کا ہے، لیکن اس پارلیمنٹ اور سینٹ میں جہاں آواز سنی جاتی ہے، نیشنل میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، یہاں پر جو ہے نا پارلیمنٹیرین ہے، اس جب تک ایکسیس نہ ہو اس پارلیمنٹ میں اور اس اپنا سینٹ میں، تب تک گلگت بلتستان اسی طرح رہے گا. ہمارا جو دیرینہ مطالبہ اور ہے کیا پارلیمنٹ میں آنے سے کیا ہمیں سینگ لگیں گے؟ نہیں. یہی ہے کہ ہم اپنے ایشوز ایڈریس کریں گے، ہمارے سینیٹرز ہوں گے، ہمارے جو ہے نا قومی اسمبلی کے ممبرس ہوں گے تو بولیں گے، اسی پہ جو ہے نا آگے تمام مسائل حل ہوں گے. یہ حل طلب مسئلہ ہے. جب تک گلگت بلتستان کو فیڈریشن میں مین پاور میں ان کو جگہ نہیں دیں گے تو یہ معاملہ چلتے رہیں گے.
اور بس ادھر سے 4 بندے فیڈرل کشمیر کا افیئر کا سیکریٹری یا کشمیر کا منسٹر یا ادھر سے کوئی بھی پارٹی کا ہیڈ یہاں سے اپنے مرضی کے ریموٹ سے گلگت بلتستان کے فیصلے کریں گے. تو یہ میرے خیال میں گلگت بلتستان تو پسماندگی کی طرف جو ہے وہ تو اسی طرح رہے گا، لیکن اس کا نقصان میں آپ کے اس کے چینل کے واسطے سے بتاؤں، بہت نقصان ہوگا فیڈریشن آف پاکستان کو. کیوں؟ ہمارے ساتھ چائنا کا بارڈر لگا ہے، انڈیا کا بارڈر ہے، واہ خان کے ذریعے افغانستان کا بارڈر ہے. ہم جو ہے نا ایک اپنا سینٹرل اس پوزیشن میں ہیں، 3 ایٹمی ملکوں کے سینٹر میں ہیں گلگت بلتستان. لیکن آج تک 73 سال تک لوگ صرف اور صرف الحاق پاکستان دے کے بیٹھے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جب الحاق ہوا تو ایک نظریے سے ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر. تو وہاں کی میجورٹی اسی کو لے کے بیٹھی ہے. اگر مزید گورنمنٹ آف پاکستان اس کو نظر انداز کرے گی تو اس کا نقصان ہوگا. کل وہاں پر لوگ اٹھیں گے یا علیحدہ اپنا ریاست مانگیں گے یا علیحدہ سٹیٹس مانگیں گے یا بہت سے ہیں، کیونکہ جو چارٹر آف اقوام متحدہ ہے اس میں تو وہاں کے لوگوں کو بہت بڑے رائٹس دی گئی ہیں. جس قرارداد کے ذریعے اقوام متحدہ میں کیس ہے انڈیا اور پاکستان کا، اس میں تو گلگت بلتستان کے سبسڈیز، یہاں کے لوکل اتھارٹیز کو امپاور کرنا ہے. تو لوکل اتھارٹیز کس بات کا جو ہے نا، لوکل اتھارٹیز کی اگر اسلام آباد سے بیٹھ کر کنٹرول کریں تو یہ لوکل اتھارٹیز امپاور نہیں ہوں گے، اس کا نقصان ہوگا. اور جو اس وقت جو معاملات گلگت میں چل رہے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جناب ہم مین فیڈریشن کی اس ٹیم میں ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پارلیمنٹ اور سینٹ میں لے کے آئیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک واضح فیصلہ ہے گلگت بلتستان کو سرتاجیز کمیٹی کی سفارشات کے مطابق آپ لے کے جائیں پارلیمنٹ میں. صوبہ دینے سے کشمیر کاس کو نقصان نہیں ہوتا ہے. ساتھ یہ لکھا اگر آپ یہ نہیں دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹھپا لگایا، اگر نہیں دے سکتے ہو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو وہ حقوق دے دو جو آزاد کشمیر کو آپ نے 1954 میں دیا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے دیا ہے. انڈیا نے تو اپنے ساتھ اس کو مرج کیا ہوا ہے. اس دن جو ہے نا آرٹیکل آپ کو پتہ ہے اے جو ہے نا اس نے نافذ کر کے وہاں پر جتنے تھے اس کو سٹیٹس دیا ہے. جب تک یہ پوزیشن ایک طرف نہیں ہوگی گلگت بلتستان کے حالت یہی رہی. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2 سال پہلے آئی ہے، اس سے پہلے تو وفاق میں بھی وہی جماعت تھی، گلگت بلتستان میں بھی وہی جماعت تھی. تب کیا صورتحال کچھ مختلف تھی وہاں کے حالات اور مسائل کے حوالے سے؟ دیکھیں آج گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. میں آپ کے چینل پر دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم حکومت بنائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ 73 میں بھٹو صاحب نے وہاں کے FCR کو ختم کیا. 1994 نے محترمہ نے لیگل فریم ورک آرڈر دیا. 2009 میں زرداری صاحب نے گورننس آرڈر 2009 دیا. ٹھیک ہے وہ بہت بہتر اقدام نہیں تھے لوگوں کے، لیکن جو کچھ بھی آئینی اصلاحات ملے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. آج 2020 میں نہ ہماری گورنمنٹ ہے وفاق میں، نہ پنجاب میں، سندھ میں. ہم دعوے کرتے ہیں اور یہ ہوگا کہ ہم گورنمنٹ بنانے کے پوزیشن میں ہیں تو وہاں کے لوگ وفادار ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں پولیٹیکل جو بھی ریفارمز ملے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی دی ہے. PMLN نے میاں نواز شریف کی پالیسی تھی گلگت بلتستان کو مین سٹریم میں لا کر لائیں، لیکن اس کو کرنے نہیں دیا. وہ ہے حفیظ الرحمان، ایکس چیف منسٹر گلگت بلتستان، کیونکہ اس کا جو مائنڈ ہے، اس کی سوچ ہے وہ کشمیر طرز کی ہے، وہ اس سوچ کا مالک ہے. اس کی وجہ سے اس کی غلطی بھی نہیں. لیکن حافظ صاحب اور نون لیگ تو یہ بات کرتی ہے کہ جی انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک بک بھی پرنٹ کر دیا کہ ہمارے یہ منصوبے تھے، ہم نے اتنے یہاں پر ریلیف پیکیجز دیے اور یہ سب کچھ چل رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ جب مطمئن ہوں گے نا تو منصوبوں سے نہیں ہوں گے. لوگ مطمئن ہوں گے کیونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر جو اقوام متحدہ کے جو قرارداد ہے اس میں حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کی جتنی لائبلٹیز ہیں وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہم پے کریں گے. تو وہاں انہوں نے سکیمیں تو لگانے ہیں. لوگ مطمئن تب ہوں گے جب ان کو آئینی حیثیت دو گے، قانونی حیثیت دو گے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی ایکسس دو گے. آج مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام وہاں پر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سے باتیں ایسے ہیں اگر میں کرنا شروع کروں گا نا تو پتہ نہیں کل میں جیل میں ہوں گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کدھر پہنچ گیا ہوں گا، کیونکہ وہ باتیں ہم نہیں بتاتے میڈیا پر. لیکن آج میں خاموش ہوں، لیکن آنے والا گلگت بلتستان کے یوتھ بالکل خاموش نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا اسماعیل صاحب، ابھی امپورٹ ایکسپورٹ کی ہم بات کر رہے تھے، اس حوالے سے غور کیا تو جا رہا تھا کہ SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے بارڈر کو کھول دیا جائے، ٹریڈ بحال کر دی جائے. اس حوالے سے کیا آپ نے جو سفارشات کی تھیں وہ بھی منظور نہیں ہو سکیں؟ سر وہ بھی ہم نے کیا تھا یہ چیزیں ہم نے، بلکہ اپنا گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری صاحب، اچھا فورس کمانڈر صاحب کو مطلب وفد کی شکل میں ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، اگر کورونا تو سب سے پہلے یہ نگر سے اس کا ختم ہو گیا تھا تو اس کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر پہ بھی ضرورت ہے، تو اس لیے SOP کے ذریعے بھی
مطلب ہمیں یہ مطلب ٹریڈ کو چلانا چاہیے، چلنا چاہیے. تو ہم نے بولا تھا، ہمیں بھی پھر بس یہ بتایا کہ 15 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہوگی، 10 کو ہوگی کہہ کر وہاں سے بھی کوئی رسپانڈ نہیں آیا. تو اس وجہ سے مجبوراً یہ پرائم منسٹر تک میں نے یہ مطلب خط لکھا ہے. لیکن جاوید صاحب اس سے پہلے بھی تو خطوط لکھے گئے، اس سے پہلے بھی سفارشات بھیجی گئیں، اس سے پہلے بھی میٹنگز کی گئیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکیں گی؟ دیکھیں کہ کرونا کی وجہ سے افغان بارڈر بند تھا، وہ کھل چکا ہے. بندر عباس کھل چکا ہے. اچھا سی پہ کام ہو رہا ہے. میں نے کہا نا کہ ہماری آواز کون سنے گا. آج نہیں کھلنے کی وجہ کیا ہے؟ 80% لوگ کام کرتے ہیں گلگت بلتستان کے. وہاں مزدور ہے، کلیر ایجنٹ ہے، لوکل پورٹ ٹرسٹ کے لوگ ہیں، امپورٹر ہیں. آپ کو بتائیں پچھلے سال اس سوس ڈرائی پورٹ سے 7 ارب کا ریونیو دیا ہمارے ٹریڈرز نے. آج اگر یہ کھلتا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو بھی ہوتا، اور جو ہمارے مزدور طبقہ تھا، ہمارے جتنے امپورٹر تھے، ایکسپورٹر تھے، ان کا کام بھی ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے کوئی سینس ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ مر رہے ہیں. کل جب یہ دھرنے پہ نکلیں گے، روڈ کو بند کریں گے، اس روڈ کو بند کریں گے جہاں سے سی پیک نے گزرنا ہے. میڈیا پر، ٹی وی پر صرف اور صرف سی پیک کے جو ہے نا واویلا کرتے، تو سی پیک کہاں سے گزرے گا؟ یہ گزرے گا گلگت بلتستان سے وایا خنجراف. روڈ یہی ہے، کہیں بھی سے بھی نہیں گزرنا ہے. جب یہ لوگ دھرنے پہ آ جائیں گے، ابھی ہمارے تاجر لگے ہیں، اگر مزید زیادہ قدیر نہیں کھولیں گے تو کوئی پروٹیسٹ میں نکل جائیں گے. پروٹیسٹ کے نکل جائیں گے تو سی پیک کا روٹ بند ہو جائے گا. اور دیامر بادشاہ ڈیم کا اس دن انوگریشن کر کے آیا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اس کی مشینری بھی وہاں پھنسی ہے، اسی روڈ سے آنا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے گلگت بلتستان کے لیے پی ٹی آئی کے جہاں فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ ہی نہیں ہے. جو منسٹر کشمیر افیئر گلگت بلتستان میں 2 سال میں صرف 2 دفعہ گئے ہیں. ایک دفعہ پرائم منسٹر نے سکر تو جانا تھا، ساتھ آئے ہیں. ایک دفعہ اس دن جو ہے نا پرائم منسٹر نے دیامر بادشاہ ڈیم اپنا کا دورہ کرنا تھا، وہاں آئے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جناب کس طرح نظام چلے گا؟ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سیاسی سینیریو وہاں پر جو چل رہا ہے اس پر بھی بات کریں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہوٹل انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں گے اور سیر و سیاحت کا جو شعبہ متاثر ہوا ہے، اور خاص طور پر حکومت کی طرف سے پورے ملک میں کہا گیا تھا کہ فنڈز جاری کیے گئے ہیں، احساس پروگرام کا آغاز کیا گیا، لیکن وہاں پر لوگوں کا تو بنیادی ذریعہ معاش ہی ہوٹل انڈسٹری یا ٹریڈ ہے. تو وہ لوگ کس طرح سے وہاں پر گزارا کر رہے ہیں اور کیا آلٹرنیٹ ان کے پاس موجود ہے، اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.